अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले 24 घंटों में जो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी इस व्लॉग में। इमरान खान साहब ने अपने खदशात का इज़हार अपने वीडियो बयान में कर दिया है। इनका कहना है कि 9 मई के वाक़यात में इनके मुतअद्दिद कारकुनान को शहीद कर दिया गया है। इस पर कोई नहीं बोल रहा। दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दोबारा से ज़मान पार्क पर ऑपरेशन करने के हवाले से हुकूमत बहाने तलाश कर रही है और इमरान खान साहब को दोबारा किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा, ये है कि पिछले कुछ 24 घंटों के अंदर खान साहब की टोन काफ़ी नरम हो चुकी है और 2-3 दफ़ा गो के वो बयानात तो कुछ सख्त दे रहे हैं, लेकिन अब वो इन बयानात में बार-बार इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि बातचीत करनी चाहिए और मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस अंदाज़ से वो कुछ कह रहे हैं कि बातचीत करनी है, मैं जैसे कि वो पिछले बयान में कह चुके हैं कि अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं या ताकत में आ जाते हैं तो वो किसी के खिलाफ भी सख्त एक्शन नहीं लेंगे, किसी को भी अपनी सीट से रिमूव नहीं करेंगे। ये वो कुछ ख़ास इदारों के सरबराहान को ये अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं। तो लेकिन मसला ये है कि जिन हालात में खान साहब गिरे हुए हैं, देखिए खान साहब का ये स्टेमिना है, साहब उनके मजबूत हैं कि वो वही हैं कि वो ये कह सकते हैं, वरना उनको अभी भी लग रहा है कि वो शायद वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ये शायद क्या वजह है, लेकिन खान साहब जिस कॉन्फिडेंस या जिस एतमाद से ये कहते हुए नज़र आते हैं, बड़ी हैरानगी की बात है। और दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, अहमद मीर साहब के एक शो में उन पर खुलकर मज़म्मत का इज़हार भी किया है। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि 9 मई को जब ये वाक़यात हुए, उसी दिन उन्होंने एक लेटर जो है वो आर्मी चीफ़ को लिखा और उसमें भी अपने ख़यालात का इज़हार किया। और वो इस बात पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि जो 9 मई को हुआ वो होना चाहिए था। वो इस बात पर बड़े बरहम नज़र आए और उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार खुल के किया। ताहम दूसरी तरफ उन्होंने हुकूमत के हवाले से भी कोई ख़ास पॉजिटिव जो अपना नुक्ता नज़र बयान नहीं किया। उनका ये कहना था कि दोनों तरफ से अगर मिल बैठ के मसाइल का हल तलाश किया जाए तो हल मुमकिन हो सकता है, लेकिन लग नहीं रहा। हर एक ने मुख्तलिफ बातों को अपनी अपनी अना का मसला बना लिया है और अगर अना का मसला रहेगा तो मामलात हल नहीं होंगे बल्कि मजीद बिगाड़ पैदा होगा। सदर आरिफ अलवी साहब ने यह भी कहा कि 9 मई को जो वाक़यात हुए उस पर वो इस बात पर भी काफ़ी नाराज़ हैं कि जो एहसास मकामात थे, जैसे कि जना हाउस हो गया या कोर कमांडर हाउस हो गया या जीएचक्यू हो गया, ये तो वो मकामात हैं, इनकी हर हालत में हिफाजत होनी चाहिए थी और हुकूमत के पास या बाकी जो इदारे थे उनके पास ठीक एग्जैक्ट मालूमात थी, लेकिन किसी ने भी उन मालूमात की बिना पर किसी को रोकने की कोशिश ही नहीं की। ये बात उन्होंने बहरहाल अपने इस एक प्रोग्राम के दौरान कही कि ये भी जो था ये ठीक नहीं था और इसकी भी शफाफ और इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। जो बलवा था या जो बलवाई थे या लोग थे उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, हालांकि उनको रोका जा सकता था। जब वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब ने और निगरान वज़ीर आला नकवी साहब ने बड़े वाज़ेह इशारे दिए कि वो अब ज़मान पार्क पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं और वहाँ पर जो 30-40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जो कि बाद में रात के करीब तकरीबन कोई 8 दहशतगर्द जो पंजाब हुकूमत का बयान आया कि उन्होंने पंजाब पुलिस के थ्रू वो पकड़ भी लिए हैं, हालांकि वो पता नहीं कौन लोग थे, क्योंकि खान साहब ने तो दिन भर जो इंटरनेशनल मीडिया था वो वहाँ पर वो लोग गए, उन्होंने एक कमरा छान मारा, उनको कोई भी ऐसा दहशतगर्द ना मिला, ना कोई ऐसा दहशतगर्दी का सामान मिला। लेकिन शाम को ये है कि वज़ीर इत्तलात साहब का बयान आया कि उन्होंने कोई 6 से 8 दहशतगर्द पकड़ लिए हैं और बाकी के दहशतगर्द अभी नहीं मिले हैं उनको। ताहम उन्होंने ये कहा कि जो खान साहब का बयान है उसके मुताबिक कल आईजी साहब और बाकी लोगों ने इस पर मशावरत की है कि जुमे के बाद यानी कि आज के दिन पुलिस वहाँ पे जाके ऑपरेशन करेगी और वो देखेंगे जो दहशतगर्द हैं उनको अपनी तहवील में लेंगे। ताहम उन्होंने साथ में मोम से इस खदशे का भी इजहार कर दिया कि उनके ख्याल के मुताबिक जो दहशतगर्द थे शायद वो निकल गए हैं, क्योंकि कुछ दहशतगर्द निकल ही रहे थे तो नाकाबंदी के दौरान उनको पकड़ा गया। नज़र तो यही आ रहा है कि ज़ाहिर लग रहा है कि शायद ये दहशतगर्दी वाला तो एक बयानिया ही है। जब से खान साहब की थोड़ी टोन चेंज हुई है तो हुकूमत ने भी बस एक थोड़ा सा अपना बयानिया बदल दिया है कि वो जो 30-40 दहशतगर्द थे वो अब फ़रार हो गए हैं या उनमें से कुछ पकड़े गए हैं। कुछ यूट्यूब पे और कुछ मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं उन पर मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग हैं, वीडियो मैंने देखी जिसमें कुछ लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि वो कहते हैं कि हम पहले जेल में थे, हमें वहाँ से निकाला गया है और दोबारा बाहर ले आने के बाद दोबारा से पकड़ रहे हैं और साथ में मीडिया को जो हुकूमत है ये बयान दे रही है और दिलवा रही है कि हम देखें हमने दहशतगर्दों को पकड़ लिया है। और लग ऐसे रहा है कि वो एक देख ज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है वो एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है और जो तहरीक इंसाफ हुकूमत है उसके थोड़े नट बोल्ट और टाइट करने की ये कोशिश कही जा सकती है। बाकी ज़मान पार्क का तो जहाँ तक है वो जो इंटरनेशनल मीडिया या बाकी जो विजुअल्स देखेंगे उनके मुताबिक तो लग नहीं रहा कि वहाँ पे कोई दहशतगर्द अब हैं। अब तो वहाँ पे पीटीआई के कुछ आम जो कारकुनान थे जो खान साहब को गिरफ्तारी के डर से जो फ़ौरन वो ट्वीट दागते थे या अपना वीडियो बयान दागते थे तो लोग पहुँच जाते थे, अब वो लोग भी नज़र नहीं आ रहे। शायद इसकी वजह खान साहब भी नहीं चाहते कि वहाँ पर लोग हों या कोई इस तरह के उनके वर्कर हों जिनको गिरफ्तार किया जाए, और ये भी नहीं चाहते कि उनको इस इल्ज़ाम में उनको भी साथ में धर लिया जाए।
تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ وجہ ہے کہ اب وہاں پر فی الحال تو جو ویول دیکھیں گے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا، خان صاحب مسلسل 24 میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 3-4 بار اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف جن کو وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں بالکل خاموشی ہے، کسی قسم کا کوئی پازیٹیو بیان نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، تھوڑی سی پازیٹیوٹی یہ نظر ضرور آئی ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے ان کی طرف سے جو کل بالکل ہر میڈیا کا ہر چینل، ہر صحافی اور ہر جگہ سے جو ذرائع تھے وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہر حال میں زمان پاک آپریشن ہونا ہے، اور 30 سے 40 دہشت گردوں کے ساتھ شاید ساتھ اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے خان صاحب کو بھی پکڑا جانا ہے۔ لیکن شاید خان صاحب کا پھر جو بیان آیا یا جو بیانات، یا ہو سکتا ہے کچھ پردے کے پیچھے بھی ہو رہا ہو، اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے مطابق وہ رات گئے تک بھی آپریشن تو نہ ہو سکا، اور اس کے بعد وزیر اطلاعات جو تھے عامر میر صاحب، انہوں نے یہ بیان بھی جاری کیا کہ وہ آج آپریشن نہیں کر رہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ شاید دہشت گرد چلے گئے ہیں یا فرار ہو گئے ہیں، لیکن وہ دوسرے دن یعنی آج کے دن وہ وہاں پہ جائیں گے اور دوبارہ سے وہ تلاشی ضرور لیں گے، وارنٹ لے کر جائیں گے۔ لیکن اس دوران کچھ اہم ڈیولپمنٹس یہ بھی ہوئی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کچھ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری صاحب کی پردے کے پیچھے کچھ خاص قسم کے لوگوں سے ملاقات ہونے والی ہے جو آج کے دن متوقع ہے۔ تو وہ کافی اہم لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اگر دیکھا جائے تو وہ کافی اہم لوگ ہیں۔ تو جو زرداری صاحب دیکھیں اس ٹائم پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، خیر میاں نواز شریف صاحب تو یہاں پر ہے ہی نہیں، تو پھر پاکستان کی سیاست کے ایک اہم محور ہے زرداری صاحب، تو زرداری صاحب کی ملاقات اسٹیبلشمنٹ کے کسی اہم بندے سے ہونی کسی خاص بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ نیکسٹ گورنمنٹ زرداری صاحب کا اس میں واضح کردار ہو سکتا ہے، یا ان کی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، پر اگر ان کی گورنمنٹ نہیں بھی ہوتی تو ان کا ایک واضح کردار ضرور ہوگا اس میں۔ اچھا، جو پچھلے میں ذاتی تجزیے کی بنیاد پہ یہ بات کہوں گا کہ پچھلے 2-3-4 روز سے جو تحریک انصاف کے لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اس میں چند ایک رہنما تو ایسے ہیں جو بالکل میڈیا ٹاکس کے دوران بھی بڑے محتاط رہتے ہیں، اور وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات بھی نہیں دیتے، اور انہوں نے کوئی جو پچھلے 9 مئی کے واقعات ہوئے اس میں ان کی کوئی ریکارڈنگ یا انہوں نے کوئی ایسا پرووک کرنے والا بیان بھی نہیں دیا تھا، ان لوگوں کو بھی دھر لیا گیا ہے، بلکہ جو ہی ان کی ضمانت ہوتی ہے ان کو پھر سے پکڑ لیا جاتا ہے، اور کسی صورت میں گورنمنٹ یا ان کو چھوڑتی ہوئی نظر نہیں آتی، گورنمنٹ یا جو بھی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ان کو چھوڑنا، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جن کی اسلام آج جو جسٹس گل حسن اورنگزیب تھے انہوں نے بڑا اس پہ برہم بھی ہوئے، اور کافی انہوں نے کہا کہ بھائی ایک چیز ان کو جب یہاں سے ضمانت مل گئی ہے تو اسلام آباد پولیس نے جب ان کو نہیں پکڑا تو پنجاب پولیس کس طرح اسلام آباد پولیس کے دائرہ کار میں اختیارات کے دائرہ کار میں مداخلت کر سکتی ہے، وہ آگے کس طرح پکڑ کے لے جا سکتے ہیں؟ یا تو بتایا جائے کہ اسلام آباد پولیس کی اس میں مرضی شامل تھی، اگر ان کی مرضی شامل نہیں تھی تو پھر لوگوں کو کیوں پکڑا گیا؟ تو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ پچھلے جو 9 مئی کے واقعات کے بعد سے جو کچھ لوگ جو تحریک انصاف کے لوگ جس طرح سے پکڑ تکڑ جاری ہے، تو میری نظر کے مطابق لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ایک پارٹی کو توڑا جا رہا ہو۔ ٹھیک جی، اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو 2012 میں مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی کافی مضبوط جماعتیں تھیں، لیکن ان کو اتنا توڑ دیا گیا کہ پھر 2012 کے بعد جو الیکشن تھی وہ نون لیگ جیت گئی، اور پھر 2018 تک پہنچتے پہنچتے بیانیہ اتنا ہوا کا رخ کہتے ہیں وہ اتنا بدل دیا گیا کہ مسلم لیگ نون بڑی مضبوط جماعت تھی پچھلے الیکشن میں، لیکن 2018 کے الیکشن میں وہ ہار گئے، اور اس کے بعد تحریک انصاف آ گئی۔ اب لگ ایسے رہا ہے کہ تحریک انصاف کچھ زیادہ ہی شاید اپنی حدوں سے آگے بڑھ رہی تھی یا بڑھنے والی تھی، تو اس کو بھی روکا جا رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے شاید اب ٹرن لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے اب ٹرن زرداری صاحب کا ہے یا جو کچھ اور لوگ ہیں تو شاید ان کو باری دی جانے والی ہے۔ تو پاکستان کی سیاست ایسی ہے، اس میں اس طرح کے بدلاؤ آتے رہتے ہیں، اور یہ متوقع بدلاؤ ہوتے ہیں۔ جو لوگ سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کو پہلے سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے ہی جب ویسے کسی کے سامنے یہ بات بھی کی جائے کہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ نیکسٹ گورنمنٹ زرداری صاحب کی ہو سکتی ہے، تو ہر کوئی بڑا حیران ہوتا ہے بھائی زرداری صاحب کیسے ممکن ہے، میاں صاحب کی گورنمنٹ تو چلے سمجھ میں آتی ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ میاں صاحب کو پردہ اسکرین سے آہستہ سے کھسکا کر پیچھے کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے ہو سکتا ہے بلاول صاحب کو وزیر اعظم بننے کا موقع مل جائے۔ حالانکہ جب بلاول صاحب نئے آئے تھے ابھی تک بھی ان کی جو خطابات ہوتے ہیں تو دیکھ کر لگتا ایسے نہیں ہے کہ بڑے ایک میچور سیاستدان ہیں، لیکن حالات پاکستان میں کسی بھی ٹائم کسی کے حق میں بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں، اور دیکھ لیں اب گورنمنٹ کس کی بنتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، کیا آرمی ایکٹس جو کے تحت کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے کیا وہ درست ہے؟ تو مختلف قسم کے سیاسی اور قانونی حلقوں میں ملے جلے سے اثرات پائے جا رہے ہیں۔ کچھ قانون دان اور کچھ سیاستدان تو اس کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ سینئر قانون دان اور سیاستدان اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اور یہ قانون دان اور سیاستدان حکومت کے جو حلقوں میں سے بھی موجود ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ آرمی کورٹس کے تحت کی ساری کارروائی آرمی کے ایکٹس کے زیر نگرانی کی جاتی ہے،
تو اس میں ہو سکتا ہے ایک چانس یہ ہے کہ سیاسی وکٹمائزیشن کے تحت جو فریق ہو اس کو اپنی صفائی کا موقع نہ دیا جائے اور اس کو کوئی ایسی سزا دی جائے جو شاید وہ اس کا اہل نہ ہو۔ تاہم کچھ وکلاء جو ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے، یا ماہر قانون جو ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ 1962 کا جو آرمی ایکٹ تھا اس میں بعد میں ترمیم کر کے اب یہ موقع ضرور دیا گیا ہے کہ جو بھی فریق ہے یا جو ملزم ہے وہ اپنا پرائیویٹ وکیل ہائر کر سکتا ہے۔ تاہم یہ پہلے ترمیم سے پہلے ایسا ممکن نہیں تھا، پرائیویٹ وکیل ہائر نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی اسے آرمی کی طرف سے ہی کوئی وکیل فراہم کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح پھر جو شفافیت تھی اس کے اوپر کافی سوالات اٹھتے تھے، تو اس لیے بعد میں انڈیپینڈنٹ ایک پرائیویٹ وکیل کی بھی سہولت فراہم کی گئی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں کافی شفافیت آ گئی ہے، اگر کسی ملزم کا یا کسی فریق کا جو کیس ہے وہ مضبوط ہوتا ہے تو آرمی کورٹ سے اس کو رہائی بھی مل جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جلاد ہیں اور وہ لٹکا دیں گے پھانسی پہ۔ تاہم دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آرمی کورٹس کے تحت انہی جو جرائم ہوئے ان کا ٹرائل جو ہے آرمی کورٹس میں ہونا چاہیے، جن میں سرکاری املاک کو یا عسکری تنصیبات کو یا عسکری یا سرکاری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں صرف اور صرف ان لوگوں کا ہی ٹرائل وہاں پر ہونا چاہیے۔ تاہم دوسری سائڈ پہ کچھ ماہر قوانین اور سیاستدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قانون تو دہشت گردوں کے لیے بنایا گیا تھا، تو پاکستان میں یہ شاید پہلی دفعہ اس طرح کے حالات ہوئے ہیں کہ یہ کچھ جو اس ٹائم جو جرم ہوئے ہیں یہ کچھ سیاسی واقعات کی بنا پر ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کا ٹرائل جو ہے سول کورٹس میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جو آرمی کورٹس ہوتی ہیں ان میں جو ٹرائل کا طریقہ کار ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں اگر کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو اس کی اپیل کا حق پھر بہت محدود ہوتا ہے۔ بعض خاص کیسز میں ہی ملزم کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جوڈیشل ریویو میں جائے، ہائی کورٹ کی طرف وہ رجوع کر سکتا ہے یا سپریم کورٹ کی طرف۔ بصورت دیگر کسی کو یہ موقع تک نہیں دیا جاتا، اور پھر وہاں پر جو آرمی ایکٹ کے تحت جو ان کے قوانین ہیں اسی کے مطابق ملزمان کو سزا ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کی اس پر کیا رائے ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا ایک اہم فیصلہ دے دیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق جو 72 کے قریب قومی اسمبلی کے تحریک انصاف کے اراکین تھے جنہوں نے استعفے دیے تھے اور بعد میں وہ استعفے پر ریویو میں چلے گئے تھے کہ وہ استعفے نہیں دینا چاہتے، لیکن اسپیکر نے ان کے استعفے قبول کر لیے ہیں اور وہ اپنے استعفے واپس کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج یہ اس پر جو فیصلہ تھا، اسپیکر نے جو استعفے منظور کر لیے تھے، اس پر لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ اس نے اس اسپیکر صاحب کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے۔ یہ حکم دیا ہے کہ وہ اسپیکر کے سامنے دوبارہ پیش ہوں اور اپنا موقف بیان کریں، اور اسپیکر صاحب ان کو سنیں اور اس کے بعد اگر ضرورت ہے تو ان کے استعفے قبول کیے جائیں۔ لگ ایسے رہا ہے کہ اگر ان 72 ممبران کے استعفے واپس ہوتے ہیں تو باقی جو تحریک انصاف کا ایک بیانیہ تھا، پہلے استعفے دیے پھر وہ استعفوں سے پیچھے ہٹ گئے اور واپس اسمبلیوں میں آنا چاہتے تھے، تو لگ ایسے رہا ہے کہ اگر یہاں سے ریلیف ملا ہے تو باقی عدالتوں سے بھی یہ ریلیف یا جو بھی قانونی نقطہ نظر سے اگر ان کو واپس ہوتے ہیں استعفے تو پھر یہ دوبارہ سے اسمبلی میں آ جائیں گے۔ چونکہ ان دنوں حالات اس پر پہنچ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسپیکر صاحب اس بات کو نہ مانیں اور دوبارہ سے کوئی پارلیمنٹ کے اندر قرارداد پیش ہو جائے عدالت کے خلاف، لیکن اگر یہ ان کو موقع دیا جاتا ہے تو پھر ایک ملک کے اندر جو آئینی بحران پیدا ہوا ہے کہ الیکشن 14 مئی کو نہیں ہوئے، اس پر ترمیم کی جا سکتی ہیں اور پھر الیکشن کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ یہ میری نظر میں تو ایک اچھا فیصلہ کیا ہے ہائی کورٹ نے، اور ہمیں عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ ایک عدالتوں نے بڑے سیاستدانوں کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ سیاسی بحران سے نکلیں، ان کو دوبارہ پارلیمنٹ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اچھا، یہ جو استعفے واپس ہوئے ہیں اس میں تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما شامل ہیں، جن میں فواد چودھری صاحب بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، عماد اظہر صاحب بھی ہیں، شفقت محمود چودھری صاحب بھی ہیں، تو اس طرح کے بڑے رہنما بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اگر یہ ایک سیٹ ہوتا ہے، ان کے استعفے واپس ہو جاتے ہیں، تو پھر جو باقی اگر 72 اراکین کے استعفے واپس ہوتے ہیں تو جو باقی یقیناً صوبوں کے جو نیشنل اسمبلی کے ممبران تھے ان کے استعفے بھی واپس ہوتے ہیں، تو پھر ایک کورم پورا ہو جاتا ہے اگر اسمبلی کے اندر۔ تو پھر امید یہ ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر اس بات کا کوئی حل تلاش کریں گے کہ الیکشن جو ڈیلے ہو چکے ہیں، اب تو 90 دن سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اب تو 4 مہینے ہونے والے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی آئینی ترمیم کر کے تو پاکستان جو آئینی بحران کا شکار ہو رہا ہے، لاقانونیت کی طرف جا رہا ہے، ایک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا کوئی حل نکالیں تاکہ پاکستان اس بحران سے نکل سکے اور بہتری کی طرف جا سکے۔ دوستو، یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ مجھے امید ہے آپ کو میرا یہ ویلاگ بھی پسند آیا ہوگا۔ میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ان کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ساتھ میں یہ کمنٹ بھی کریں کہ یہ حالات کا جو اونٹ ہے یہ اب کس پر بیٹھے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ خان صاحب پر بیٹھے گا یا خان صاحب پر چڑھ دوڑے گا، یا یہ حالات کا اونٹ
بالکل کسی پر نہیں بیٹھنے والا، درمیان میں ہی بیٹھ جائے گا اور حالات نارمل ہو جائیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں اگر انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں یا انٹرنیشنل پریس کو دیکھیں تو لگ نہیں رہا ہے کہ پاکستان کے حالات اتنی آسانی سے کام ڈاؤن ہوں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا تو یہاں تک بھی کہہ رہا ہے کہ 1971 کے بعد شاید ایسے حالات پاکستان میں یا ایسے کرائسس، ایسا بحران پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔